अस्सलाम वालेकुम। गुज़श्ता रोज़ अडयाला से वापसी पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने यह ऐलान किया था कि चूँकि हमें दीवार से लगाया जा रहा है तो 10 जून को हम पार्लियामेंट हाउस के बाहर धरना देंगे, एहतजाज करेंगे और वफाकी हुकूमत को बजट पास नहीं करने देंगे। इस पर अब एक बात ये चल रही है कि सुहेल आफरीदी ने ये फ़ैसला कर लिया है कि वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान यानी महमूद खान अचकज़ई के फ़ैसले के मुताबिक नहीं चलेंगे। इमरान खान की रिहाई के हवाले से अब वो तहरीक ख़ुद चलाएंगे और इस चीज़ में जुनैद अकबर भी उनके हामी हैं और ये भी कहा जा रहा है कि सुहेल आफरीदी ने इस हवाले से मैसेज महमूद खान अचकज़ई को भी भिजवा दिया है। अब दूसरी तरफ कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि सुहेल आफरीदी जो हैं अब वो किसी की बात में नहीं आएंगे और अब वो अपने तौर पर कोशिश करेंगे कि वो इमरान खान की रिहाई के हवाले से आने वाले दिनों में तहरीक चलाएं। नाराज़ अरकान का शायद प्रेशर है। नाराज़ अरकान का आज भी एक इजलास हुआ और उसमें ये फ़ैसला हुआ है कि एक तो इमरान खान की रिहाई की तहरीक के हवाले से कोई मुनज़्ज़म, कोई जामे और कोई जल्द जो लाहे अमल है वो इस हवाले से क़यादत की तरफ से दिया जाए, इस हवाले से मुतालबा किया गया क़यादत से। और दूसरी जानिब इन नाराज़ अरकान ने ये भी फ़ैसला किया है कि तब तक वो खैबर पख्तूनख्वा की बजट मंजूरी का हिस्सा नहीं बनेंगे जब तक बजट पर मुशावरत के लिए इमरान खान से मुलाकात नहीं हो जाती है। अलीमा खान साहिबा ने भी गुज़श्ता रोज़ सुहेल आफरीदी से ये कहा था कि जब तक इमरान खान से मुशावरत नहीं हो जाती है आप खैबर पख्तूनख्वा का बजट पास ना करें। उस पर भी बड़ी तनकीद हो रही है और एक बात ये भी हो रही है कि तहरीक इंसाफ के अंदर भी कुछ लोग ये चाहते हैं कि जब तक इमरान खान से मुलाकात ना हो तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा का बजट पास ना करे। लेकिन अब इसमें बहुत सी आइनी कबाहतें भी आ जाती हैं क्योंकि बजट पास करना, बजट पेश करना एक आइनी ज़िम्मेदारी होती है किसी भी सूबे की हुकूमत की या वफाकी हुकूमत की। तो ऐसी सूरत हाल में अगर खैबर पख्तूनख्वा बजट पेश नहीं करता या बजट पास नहीं कराता है तो एमरजेंसी लगाना हुकूमत के लिए बहुत आसान हो जाएगा इस चीज़ को बुनियाद बनाकर। और ये हुकूमत तो तैयार बैठी है कि किसी तरह से खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को गिराया जा सके। बहुत कोशिशें पहले भी हो चुकी, गवर्नर आज की बातें भी हम सुनते रहे। तो ऐसी सूरत हाल में तो इस हुकूमत के लिए खुला मैदान होगा कि वो इस चीज़ को बुनियाद बनाकर एमरजेंसी लगा सके। बहरहाल ये सारी सूरत हाल चल रही है और ऐसे में सुहेल आफरीदी जो हैं वो शेख वक्कास को भी बड़ा जवाब दे रहे हैं। शेख वक्कास ने लेटर्स के हवाले से बात की थी कि नाराज़ अरकान की जानिब से लेटर्स लिखे जा रहे हैं। तो सुहेल आफरीदी ने कहा कि जिन लोगों ने मेरे ख़िलाफ़ लेटर्स लिखे हैं शेख वक्कास उनके नाम बताएं और बल्कि उन्होंने तो ये भी कहा कि ऐसा लगता है कि लेटर्स शेख वक्कास ने ख़ुद लिखे हैं क्योंकि सुहेल आफरीदी ने ये कहा कि शेख वक्कास की ये ख्वाहिश तो हो सकती है कि मेरे ख़िलाफ़ लेटर्स लिखे जाएं क्योंकि वो उनके करीब हैं। और साथ ही साथ सुहेल आफरीदी ने ये भी कहा कि पीटीआई के जो तमाम MPAs हैं वो इमरान खान के फ़ैसले के साथ खड़े हैं और इमरान खान का फ़ैसला सुहेल आफरीदी की वज़ारत आला था। तो इसलिए सुहेल आफरीदी तो इस वक्त मुकम्मल तौर पर कॉन्फिडेंट हैं कि तमाम MPAs जो हैं वो मेरे साथ खड़े हैं। बहरहाल ये जो नाराज़ MPAs का आज इजलास हुआ है इसके बाद ये फ़ैसला किया गया था कि ये नाराज़ MPAs अलीमा खान साहिबा से भी मुलाकात करेंगे। गुज़श्ता रोज़ भी जब सुहेल आफरीदी और जो दीगर लोग पहुँचे थे अडयाला जेल वहाँ पर अलीमा खान साहिबा से इनकी एक तवील बैठक हुई, डांट टपट भी हुई। अलीमा खान साहिबा ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात का इज़हार भी किया और कुछ डांट डपट भी हुई, कुछ सूबाई वज़रा थोड़े गुस्से में भी आए। लेकिन अलीमा खान साहिबा के बारे में आपको पता है कि वो चूँकि अपने भाई के लिए परेशान हैं, अपने भाई के लिए कंसर्न रखती हैं तो वो डांट डपट भी कर लेती हैं और चूँकि वो इमरान खान साहब की बहन है तो उनकी डांट डपट जो है वो पार्टी के लोग सुन भी लेते हैं। तो ऐसी ही सूरत हाल रही। बहरहाल सुहेल आफरीदी साहब को शेख वक्कास पर बड़ा गुस्सा है और सुहेल आफरीदी ने शेख वक्कास के बारे में कहा है कि अगर आप 10 जून को इजलास में शिरकत कर सकते हैं तो कर लें,
ورنہ کسی کی اعلیٰ کاری نہ کریں، کسی کے اعلیٰ کار نہ بنیں، مطلب یہاں تک انہوں نے کہہ دیا ہے۔ اور 10 جون کو اب پاکستان تحریک انصاف نے اعلان کر دیا ہے سہیل آفریدی کی قیادت میں کہ ہم پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر دھرنا دیں گے، پارلیمنٹ کے گیٹ پر دھرنا دیں گے، احتجاج کریں گے اور حکومت کو بجٹ پاس نہیں کرنے دیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان سے ملاقات نہیں انہیں دی جا رہی ہے۔ کئی مہینے گزر چکے ہیں، دسمبر کے بالکل شروع میں لاسٹ ملاقات ان کی بہن عظمیٰ خان صاحبہ کی ہوئی تھی، اور اس کے بعد سے اب تک عمران خان صاحب سے کوئی ملاقات نہیں ہو سکی ہے، تقریباً 6 ماہ گزر چکے ہیں۔ تو اب اس صورتحال میں سہیل آفریدی نے آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ایک درخواست دائر کی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ بجٹ پر مشاورت کے لیے عمران خان سے ملاقات ضروری ہے، تو عمران خان سے ملاقات کروائی جائے۔ عدالتوں سے اب تک تو پاکستان تحریک انصاف کو کوئی ریلیف نہیں ملا ہے، اور پچھلے کچھ عرصے سے جو کچھ معاملات چل رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی بات بن رہی ہے سہیل آفریدی کی اور بیرسٹر گوہر کی جو ملاقات محسن نقوی سے ہوئی، اس کے بارے میں ایسا لگ رہا تھا کہ شاید کوئی بات چیت ہو رہی ہے، شاید کوئی معاملات کسی سدھار کی طرف جا رہے ہیں۔ اور علیمہ خان صاحبہ نے بھی گزشتہ روز جب پوچھا سہیل آفریدی سے کہ ملاقات کیوں ہوئی تھی، تو سہیل آفریدی نے کہا کہ عمران خان سے ملاقاتوں کے سلسلے میں یہ ملاقات ہوئی تھی، لیکن ملاقات تو اب بھی نہیں ہو پا رہی ہے۔ تو بہرحال ٹرک کی بتی ہمیشہ کی طرح پاکستان تحریک انصاف کے لیے جب بھی ایسی کوئی کوشش ہوتی ہے تو کارکنوں کو بھی پتہ ہوتا ہے، ورکرز کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ محض ایک طفل تسلی ہے، ٹرک کی ایک بتی ہے جس کے پیچھے پاکستان تحریک انصاف کو لگایا جا رہا ہے، اور ایسی صورتحال اب بھی لگ رہی ہے۔ بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ 10 جون کو سہیل آفریدی صاحب کس طرح کا احتجاج مینیج کر پاتے ہیں، کیونکہ جو اس سے پہلے ایک احتجاج اسلام آباد میں ہوا تھا، اس سے تو تھوڑا سا پریشر کریٹ ہوا تھا، لیکن اب یہ جو 10 جون کا احتجاج ہوتا ہے، اس سے کیا کوئی پریشر کریٹ ہو پاتا ہے؟ احتجاج ہوتا بھی ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ کیونکہ اس میں کہنے والے یہ کہہ رہے تھے کہ احتجاج کی کال دینے کا اختیار جو ہے وہ تو تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پاس ہے، وہ تو محمود خان نچکزئی صاحب کے پاس ہے۔ شفیع جان سے جب پوچھا تو شفیع جان نے کہا کہ انہیں بھی ہم آگاہ کر دیں گے اس احتجاج کے حوالے سے۔ تو لیٹس سی کہ 10 جون کو کیا ہوتا ہے۔ اچھا جی، ایک اور خبر یہ ہے کہ بجٹ میں اراکین پارلیمنٹ کے لاجز کے حوالے سے، یعنی اراکین پارلیمنٹ کے پاس پارلیمنٹ لاجز تو ہوتے ہی ہوتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ ان کے فیملی سویٹس کی تعمیر کی غرض سے بجٹ میں 1.5 ارب روپے کی رقم مختص کرنے کی ایک تجویز ہے، اور یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے جی، ایک منصوبہ شروع کیا جا رہا ہے اسلام آباد کے سیکٹر G5 میں، جس کے تحت اراکین پارلیمنٹ کے لیے فیملی سویٹس تعمیر کیے جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ 500 سرونٹ کوارٹرز بھی تعمیر کیے جائیں گے تاکہ ان کی جو رہائش ہے اس میں انہیں سہولت مل سکے، اور ان کو جو تنگی پیش آتی ہے فیملیز کے ساتھ آ کے رہنے میں، چونکہ ملازمین بھی ہوتے ہیں، تو اس کو مینیج کیا جا سکے۔ مجموعی طور پر اس منصوبے پر جی 7 ارب 40 کروڑ روپے کی لاگت آنی ہے، اور جو ایک تخمینہ لگایا گیا حکومتی دستاویز کے مطابق، جو ایک تخمینہ لگایا گیا ہے کہ 30 جون 2026 تک اس منصوبے پر 2 ارب 29 کروڑ روپے کے اخراجات آنے ہیں، اور موجودہ جو پارلیمنٹ لاجز ہیں اس سے ملحقہ بھی کچھ فیملی سویٹس ہیں، ان کی تعمیر اس وقت جاری ہے، اور وہ جو تعمیر ہے وہ تقریباً آخری مراحل میں ہے۔ اس وقت وہاں پر فنیشنگ ان کی ہو رہی ہے، اور حکام کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو سویٹس ہیں یہ بہت جلد تعمیر ہو جائیں گے، اور بہت جلد جو اراکین پارلیمنٹ ہیں ان کو یہاں پر رہائش کی سہولت میسر آ سکے گی۔ اب مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ ایک طرف پارلیمنٹ لاجز میں ان جو بھی وزراء ہوتے ہیں، جو بھی اراکین پارلیمنٹ ہوتے ہیں، انہیں رہائشی سہولیات میسر کی گئی ہیں، تو یہ فیملی سویٹس بنانے کا مقصد کیا ہے؟ مطلب ایک طرف آپ آسٹیرٹی میجرز لے رہے ہیں، ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ اخراجات کم کرنے ہیں،
عوام کی جیبوں سے آپ ہر چیز کے لیے پیسے نکلوا رہے ہیں، پیٹرولیم لیوی کی مد میں آپ عوام سے پیسے اکٹھے کر رہے ہیں، ٹریفک جرمانوں کی مد میں آپ عوام سے پیسے اکٹھے کر رہے ہیں۔ ایک خبر میں دیکھ رہی تھی کہ ٹریفک پولیس نے ٹریفک چلان کی مد میں اور نئے لائسنس کی تجدید کی مد میں تقریباً 12.5 ارب روپے کے چالان اکٹھے کیے ہیں تقریباً 2.5 سے 3 مہینوں میں۔ یہ جو ٹریفک پولیس کا ایک ہدف دیا جاتا ہے تقریباً 13 ارب سے کچھ زائد کا کہ انہوں نے 1 سال میں اکٹھا کرنا ہوتا ہے، انہوں نے کوئی 2.5-3 مہینوں میں یہ ہدف اکٹھا کر لیا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ نے ہیلمٹ نہیں پہنا تو اس پہ جرمانہ ہے، آپ نے تھوڑا سا سپیڈ لمٹ سے کراس کیا اس پر جرمانہ ہے، آپ نے سیٹ بیلٹ نہیں لگائی اس پر جرمانہ ہے، آپ نے موبائل فون پکڑ لیا اس پر جرمانہ ہے۔ تو اس طرح سے کر کے آپ نے اتنے جرمانے اکٹھے کر لیے عوام سے، پھر آپ نے پیٹرولیم لیوی کی مد میں عوام کی جیب سے اتنے پیسے اکٹھے کر لیے کہ جو 2 IMF قرض پروگرامز کی مجموعی رقم سے بھی زیادہ تھا۔ پھر آپ ہر طرح سے مختلف قسم کے ٹیکس لگا کر عوام سے اتنے پیسے اکٹھے کر رہے ہیں، عوام کو تو آپ کوئی سہولت دے نہیں رہے۔ بجلی کی قیمت آپ یونٹ کی قیمت کم ہو گئی ہے، لیکن آپ نے فکسڈ ایسے چارجز بلوں میں لگا دیے ہیں کہ اس سے بل جو ہے وہ کم ہونے کا نام نہیں لیتا بلکہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ آپ کہتے ہیں ہم نے یونٹ کی قیمت کم کیا، لیکن یونٹ کی قیمت کم ہونے کے باوجود بل بڑھ رہے ہیں۔ لوگوں کے پاس کوئی سہولت نہیں ہے، لوگوں کے پاس وسائل کی کوئی وسائل نہیں ہے، وسائل کی کمی ہی ہوتی چلی جا رہی ہے لوگوں کے پاس آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں بچا ہے۔ اور آپ ایسے میں ایک طرف اپنے پارلیمنٹیرینز کی تنخواہیں بڑھاتے چلے جاتے ہیں، آپ نے تقریباً 300-400% تک ان کی تنخواہیں بڑھا دی ہیں، اور دوسری طرف آپ ان کی رہائش کے لیے فیملی سویٹس بھی تعمیر کر رہے ہیں۔ مطلب کیا بات ہے، سبحان اللہ، کہ نہ صرف یہ کہ ان کی فیملیز کے لیے فیملی سویٹس تیار ہو رہے ہیں، بلکہ ان کے سرونٹس کے لیے سرونٹ کوارٹرز بھی تعمیر کیے جا رہے ہیں، مطلب عوامی پیسے سے۔ اور حکومت کہہ رہی ہے جی اس بجٹ میں ان کے لیے 1.5 ارب سے زائد کی رقم مختص کی جائے تاکہ وہ جو فیملی سویٹس اگلے تعمیر ہونے ہیں، ابھی یہ والے تو تعمیر ہو چکے ہیں اور وہ بہت جلد رہائش کے لیے دے بھی دیے جائیں گے۔ سیکٹر G5 میں ایک نئے منصوبہ ایک نیا آپ رکھ رہے ہیں کہ جی وہاں پر بھی اراکین پارلیمنٹ کی فیملیز کے لیے ہم فیملی سویٹس تعمیر کریں گے اور وہاں پر بھی سرونٹ کوارٹرز تعمیر کیے جائیں گے۔ مطلب کیا ہی کہا جائے کہ عوام کو آپ دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں اور اراکین پارلیمنٹ کو اتنی فیسلٹیز کہ ایک طرف ان کی تنخواہوں میں اضافہ اور دوسری طرف ان کے لیے رہائش کے لیے بھی آپ اتنے پریشان ہو رہے ہیں، ان کو رہائش بھی دے رہے ہیں، مفت کی گاڑیاں، مفت کا پیٹرول، مفت کی بجلی، مفت کی گیس، ان کے لیے سب کچھ مفت ہے اور عوام کے لیے کچھ بھی مفت نہیں ہے۔ عوام کی جیبوں پہ ہر وقت ڈاکہ ہے۔ پتہ نہیں کیا ہی کیا جا سکتا ہے، اس پہ پوچھا تو نہیں جا سکتا کیونکہ جواب تو کوئی دینے والا ہے نہیں اس سسٹم میں۔ یہاں تو صرف عوام سے ہی پوچھ گچھ کرنے والے یا عوام کو ہی ذلیل کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ عوام کو کوئی حساب دینے والا تو ہے نہیں، عوام تو کسی سے پوچھ نہیں سکتی کیونکہ عوام کے ووٹوں سے تو یہ آئے نہیں ہیں۔ تو بہرحال یہ سلسلہ اس وقت پاکستان میں جاری و ساری ہے اور اس پر صرف آواز ہی اٹھا سکتے ہیں اور ہم تو آواز اٹھا ہی رہے ہیں۔ لوگ بھی ویسے بات کرتے ہیں اس پر، لیکن اس پر کوئی ایکشن لینے والا نہیں ہے کیونکہ عدالتیں بھی اس وقت انتظامیہ کے ماتحت ہو چکی ہیں۔ تو آواز کس سے اٹھانی ہے یہ نہیں معلوم، ہم صرف محض آواز اٹھا سکتے ہیں، اس کے خلاف کوئی ایکشن لینے والا نہیں ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔